एपिसोड 17। धुंध के उस पार काजल साफ नजर आ रही थी। हस्बे मामूल सफ़ेद बुर्राक लिबास में उसका सरापा जैसे रोशनी दे रहा था। बुलंदी से ढलकता लिबास उसके हसीन तरीन सरापे को वाज़े कर रहा था। मैं सहरज़दा रह गया। उसने बाजू फैलाए तो मैं बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। माहौल इस कदर धुंध आलूदा था कि बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मुझे बस काजल नज़र आ रही थी। अचानक मेरी नज़र अपने पैरों की तरफ उठी और मैं यूँ रुक गया जैसे कोई तेज़ रफ्तार कार एक झटके से ब्रेक लगाने से रुक जाए। महज 1 फुट आगे ज़मीन में लामतनाही हद तक गहरी खाई थी। धुंध की वजह से मुझे उसका फौरी एहसास नहीं हुआ था। अगर मैं एक कदम और उठा लेता तो नीचे गिर जाता। यूसुफ, जल्दी आओ ना। काजल मुझे रुकते देखकर बेचैन हो गई। मैंने बेबसी से कहा, काजल, मैं नहीं आ सकता। देखो, राह में ये गहरी खाई है। वो रोती, मैं नहीं जानती, बस तुम आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। मैं दीवानावार खाई के पार जाने का रास्ता तलाश करने लगा जो मेरे और काजल के दरमियान हायल थी। फिर मुझे धुंध में एक झूलता पुल नज़र आ गया। रस्सियों और तख्तों से बना ये शिकस्ता हाल पुल खाई के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा था। तेज़ हवा उसे झूला दे रही थी। रस्सियों से बंधे तख्ते चरचराने की खौफनाक आवाज़ें मुझे खबरदार कर रही थी कि उस शिकस्ता पुल पर कदम रखने की हिमाकत ना करूं, वरना तहत सरा ही मेरा मुकद्दर बनेगी। लेकिन काजल तक जाने के लिए ये पुल क्या, अगर पुलिस रात भी होता तो भी मैं बिला झिझक उस पर कदम रख देता। काजल ने मुझसे इल्तिजा की, यूसुफ, इस पुल पर मत आना, ये ख़तरनाक है। कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो, मुझे तुम्हारी तरफ आने से रोक नहीं सकता, मैंने कहा और पुल के चरचराते तख्तों पर पाँव रखा। पुल बेतरह झूला। सहारा लेने के लिए मैंने रस्सा पकड़ लिया। हवा में यकलक तेज़ी आ गई थी। पुल तूफान की जद में आए पत्ते की तरह लरस रहा था। उसके शिकस्ता हिस्सों से एहतजाजी आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। यूँ लग रहा था कि हवा के तुंद झोंकों की ताब ना लाते हुए पुल के तख्ते बिखर जाएंगे और मैं उन तख्तों के साथ लामतनाही गहराई में जा पड़ूंगा। यूसुफ, वापस चले जाओ। हवा के तंदो तेज़ झोंके जैसे किसी लश्कर की तरह परे हम बांध कर हमले कर रहे थे। उनकी तंदी में हर लम्हे इजाफा होता जा रहा था। झूलते, लहराते और चरचराते पुल पर एक कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा था। अचानक सामने से एक तख्ता उड़ा और हवा के झोंके उसे ना जाने कहाँ ले गए। तख्ते की जगह अब महीब से सुराख था। यूसुफ, वापस लौट जाओ। काजल चिल्लाई। मैंने उसे देखा और एक कदम और आगे बढ़ाया। उसी लम्हे एक और तख्ता रस्सियों से निकल गया। मैंने जिस्मोजा की पूरी शिद्दत के साथ रस्से थाम लिए, लेकिन जब मेरे पैरों तले से भी तख्ता गायब हो गया तो अगले ही लम्हे मैंने खुद को तारीख खला की गिरफ्त में पाया। काजल की कर्बनाक चीख मेरे कानों में गूंजी और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। जिस्म पसीने में तरबतर था और सांस धूकने की तरह चल रहा था। रात हो चुकी थी क्योंकि अब अंदर तेज़ रोशनियाँ जल रही थीं। अचानक मेरी नज़र सलाखों वाले दरवाजे पर जा पड़ी। मैं चौंका। वहाँ जॉन ग्रे खड़ा था। वो ना जाने किस वक्त आया था। मुझे बेदार देखकर उसके होंठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। मिस्टर यूसुफ, ये खाजल कौन है? कौन खाजल? मैंने सपाट लहजे में कहा। वैसे मैं समझ गया कि वो काजल कह रहा है। वही काजल जिसका नाम तुम अभी सोते में ले रहे थे। क्या ये तुम्हारी महबूबा है? मैंने दिल ही दिल में उसकी शैतानी जहानत पर लानत भेजी। कमबख्त ने महज नाम सुनकर ही दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था। मैंने बिना किसी तासुर के कहा, ज़रूरी है काजल किसी लड़की का नाम हो जो मेरी महबूब हो? बाय द वे, तुम इस वक्त यहाँ किस लिए आए हो? मेरा साथी उबैद सलाह कैसा है? उसे कब तक यहाँ लाओगे? जॉन ने मुंह बनाया। सारा मसला उस हरामी का पैदा करता है। तुम्हें पता है वो अस्पताल से फ़रार हो गया है। इस वक्त पूरे जजीरे पर इमरजेंसी नाफिज करके उसकी तलाश जारी है। मैं उछल पड़ा। फ़रार हो गया? पर कैसे? वो तो बुरी तरह ज़ख्मी था। मकर कर रहा था। जैसे एक डॉक्टर उसे देखने आया उसने उसे काबू कर लिया और उसके कपड़े पहनकर इमरजेंसी यूनिट के अकबी दरवाजे से फ़रार हो गया। मैं सलाखों के पास चला आया। जॉन ग्रे, कहीं ये कोई चक्कर तो नहीं है? कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे? ये सच है। अब मैं उबैद सलाह की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकता। जजीरे के मुहाफ़िज़ों ने उसे तलाश कर लिया और उसने ज़रा भी मज़ाहमत की तो मारा जाएगा, और वो मारा गया तो समझो हमारा मुआहदा ख़त्म। उसके बाद तुम शौक़ से मुझे फांसी लगवा देना। अहमकाना बातें मत करो। उसने अपनी हिमाकत से मुसीबत मोल ली है, बल्कि मेरे काम को भी ज़रा मुश्किल कर दिया है। अब तुम्हारी खुसूसी निगरानी की जाएगी। ओह, तो गोया तुम मुश्किल में पड़ गए हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा मुआहदा हम दोनों की ज़िंदगी से मशरूत है। एक को भी कुछ हुआ तो मुआहदा ख़त्म। वो झल्लाया हुआ नज़र आने लगा। मैंने उसकी हिमाकतों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी। उसे क्या ज़रूरत थी इस तरह फ़रार होने की? उसे तुम पर एतबार नहीं था, और सच्ची बात है खुद मुझे भी तुम पर एतबार नहीं है। इस बात का क्या सबूत है कि उबैद सलाह सचमुच फ़रार हुआ है?
کہیں یہ تمہارا کوئی نیا شعبہ تو نہیں ہے؟ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں تمہیں جزیرے کے ٹی وی کی نشریات دکھا سکتا ہوں۔ جان نے حوالات کے انچارج کی میز کے سامنے رکھا ٹی وی آن کر دیا۔ اس وقت جزیرے کے رہائشیوں کے لیے اپیل نما حکم دیا جا رہا تھا کہ خطرناک دہشت گرد عبید صلاح کی تلاش میں جزیرے کے محافظوں کی مدد کی جائے۔ کوئی شخص جو عبید صلاح کو پائے اور اس سے اپنی جان کا خطرہ پائے تو اسے ہلاک کرنے کا مجاز ہے۔ اپیل کے ساتھ مسلسل عبید صلاح کی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ پھر ٹی وی کا نمائندہ نیلی وردی میں ملبوس ایک شخص کا انٹرویو لینے لگا۔ وہ گارڈز کا فیلڈ انچارج کرنل رابری تھا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ فرانسیسی ہے۔ میں اس کے نام پر مسکرا دیا۔ رابری کا ایک مطلب چوری یا ڈکیتی بھی ہوتا ہے۔ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کا انچارج تھا، اس لیے اس پر یہ نام خوب سجتا تھا، اور وہ تکبر آمیز لہجے میں بتا رہا تھا کہ صبح سے پہلے فرار ہونے والے اس مسلح دہشت گرد کو گرفتار کر لیا جائے گا یا اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ میرے آدمی 2 ٹاؤنز کی مکمل تلاشی لے چکے ہیں اور 2 ٹاؤنز ابھی باقی ہیں، کرنل نے بتایا۔ جزیرے کے غیر آباد حصوں میں تلاش کا کام کس طرح کیا جا رہا ہے؟ نمائندے نے پوچھا۔ کرنل رابری کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر وہ جزیرے کے کسی غیر آباد حصے میں چھپا ہے تو ہمارا کام اور بھی ایزی ہو جائے گا۔ میرے آدمی بلڈ ہاؤنڈ کتوں کی مدد سے جزیرے کے غیر آباد حصوں میں اسے تلاش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے صبح سے پہلے آپ کو کوئی ایسی خبر سننے کو مل جائے گی۔ جان نے ٹی وی آف کر دیا۔ اب تمہیں یقین آیا؟ مجھے یقین آ گیا تھا، اس کے ساتھ ہی میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اس پاگل نے فرار ہو کر سچ مچ اپنی موت پر مہر ثابت کر دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ عبید صلاح جب ان کے ہاتھ آیا یہ پہلی فرصت میں اسے مار دیں گے۔ احمد بربری کے بعد یہ دوسری موت ہوتی جس کا مجھے بے حد دکھ ہوتا۔ حریت کے جذبوں سے سرشار اس نوجوان کو مرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن خواہش کرنے سے موت بھلا کہاں رکتی ہے؟ اس نے تو پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا، ایک عام انسان کی ہستی ہی کیا ہے؟ میں افسردہ ہو کر اپنے بستر پر آن بیٹھا۔ جان گرے سلاخوں کے نزدیک آیا۔ میں یہی بتانے آیا تھا کہ کہیں تم بھی جذباتی ہو کر کو قدم نہ اٹھا لو۔ فکر مت کرو، میں عبید صلاح جتنا نڈر نہیں ہوں، میں نے تلخی سے کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈنر آ گیا، لیکن میرا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ رہ کر عبید صلاح کا خیال آ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کے سال میں تھا، بھوکا پیاسا تھا، اب تک آزاد تھا یا ان وحشی درندوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا جو انسانیت کے خوش نما ماسک لگائے ہوئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد ایک گارڈ کھانے کی ٹرے جو کہ تو لے گیا۔ انچارج شاید ڈیوٹی کر کے جا چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک عام سا محافظ نگرانی کے لیے دفتر میں براجمان تھا۔ اگرچہ اس کی آنکھیں بھی بے حجاب تصویروں والے ایک رسالے پر ہی مرکوز تھیں، مگر مجھے عبید کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ اس سے ٹی وی چلانے کو کہوں، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، اور نہ ہی اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ غالباً میرے بارے میں اسے خاص ہدایت تھی کہ مجھ سے دور رہے اور مجھ سے گفتگو فرمانے کی کوشش نہ کرے، حتیٰ کہ جب میں نے اس کی ولدیت کے بارے میں شبے کا اظہار کیا تب بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ٹھنڈی سانس لے کر میں واپس بستر پر آ لیٹا، عبید کو خدا کے سپرد کیا اور پھر سے خواب خرگوش میں مگن ہو گیا۔ یہ مجھ پر اللہ کی خاص مہربانی تھی، حالات کیسے ہی پریشان کن کیوں نہ ہو، میں جب سونا چاہتا تو لیٹتے ہی نیند آ جاتی تھی۔ صبح ہوئی، پھر شام ہو گئی، کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ سزائے موت کے قیدی کی حیثیت سے مجھے کھانا پینا اچھا دیا جا رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی سہولت نہیں تھی۔ خاص طور سے کوئی ایسی شے مجھے نہیں دی جاتی تھی جسے میں ہتھیار بنا کر کسی پر حملہ کر سکوں یا اس کی مدد سے خودکشی کر سکوں۔ حالانکہ نہ تو میں مایوس تھا اور نہ ہی خودکشی کا خیال تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میری رہائی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا، چاہے وہ جان گرے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں۔ مجھے اس سیل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن چوتھے دن ایک حجام آیا۔ 2 مسلح گارڈز نے باہر نکال کر مجھے ایک کمرے تک پہنچا دیا۔ یہاں لوہے کی کیسی کرسی تھی جس پر ہاتھ پیر باندھنے کے لیے چمڑے کے تسمے تھے۔ مجھے گن پوائنٹ پر مجبور کر کے اس کرسی پر بٹھایا گیا اور میرے ہاتھ پیر چمڑے کے تسموں سے باندھ دیے گئے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا میری تاج پوشی کی جائے گی یا اس کرسی پر میرا روسٹ بنے گا؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے باہر چلے گئے۔ میں سوچنے لگا کہ شاید مجھ پر تشدد کا کوئی حربہ آزمایا جائے گا۔ اس اثنا میں ایک شخص اندر آیا۔ اس نے ڈاکٹرز جیسا سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے پاس آ کر اپنا بیگ نیچے رکھا اور اس میں سے بالوں کی مرمت کے اوزار نکالنے لگا۔ پہلے اس نے میرے سر پر مشین پھیری اور میرے شاندار گھنے سنہری بالوں کی قربانی دے دی۔ میرے چیخنے چلانے اور گالیاں دینے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے یہی مشین میرے چہرے پر پھیری اور میری کوئی مہینے بھر پرانی داڑھی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ مشین سے شیو بنانے لگا۔ اس نے اس طرح استعمال نہیں کیا تھا، غالباً اس خوف سے کہ میں اچانک گردن موڑ کر اس طرح سے اپنی شہرک نہ کاٹ لوں۔ میں نے اسے آگاہ کیا کہ میرے جسم پر کچھ اور جگہوں پر بھی بال ہیں، برائے مہربانی انہیں بھی صاف کر دے۔
اس نے میری درخواست پر کوئی توجہ نہ دی اور جس طرح روبوٹ اسٹائل میں آیا تھا اپنا کام کر کے اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی 2 نگران اندر آ گئے۔ انہوں نے مجھے کھولا تو میں نے کپڑوں سے بال جھاڑے۔ اب کہاں جانا ہے؟ بات کے لیے۔ ایک گارڈ نے پہلی بار زبان کھولی۔ غسل خانہ غالباً اجتماعی نوعیت کا تھا۔ یہاں قیدیوں کو بیک وقت غسل کرایا جاتا تھا۔ اس میں زمین سے کوئی 9 فٹ کی بلندی پر شاور لگے تھے۔ ان کے کھولنے اور بند کرنے کا سسٹم کہیں باہر تھا۔ ایک شخص نے مجھے صابن اور تولیہ دیا اور کہا کہ میں کپڑے یہیں اتار کر جاؤں۔ بادل نے ناخواستہ میں نے کپڑے اتار کر اسے دیے اور محض لباس فطرت میں اندر چلا گیا۔ میرے جاتے ہی شاور چل پڑے۔ نہ جانے کتنے دنوں کا میل میرے جسم پر جمع ہو گیا تھا۔ میں جی بھر کر نہایا اور پورے 1 گھنٹے کے بعد باتھ روم سے تولیہ باندھ کر برآمد ہوا۔ تولیہ اور صابن دینے والے شخص نے مجھے ایک سیاہ سوتی ٹراؤزرز اور سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہننے کو دی۔ میرا پرس بھی مجھے واپس کر دیا گیا تھا۔ میرا پاسپورٹ اور دیگر سامان خلیج کے ساتھ ہی طے نشین ہوا تھا۔ پرس میں معمولی سی رقم، میرا پاکستانی شناختی کارڈ، کچھ اور کاغذات اور ایک تصویر تھی کاجل کی۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب میں نے اسے اس کی 19ویں سالگرہ والے دن دیکھا تھا اور اپنے کیمرے سے اس کی تصویر لی تھی۔ اس سے اگلے روز میں لندن کی طرف پرواز کر گیا تھا۔ تصویر میں کاجل ہلکے نیلے رنگ کی میکسی میں پھولوں کے درمیان کھڑی تھی۔ یہ پھول اور بوکے سالگرہ میں آنے والے ہزاروں مہمان اس کے لیے لے کر آئے تھے۔ میں نے اصرار کر کے اس سے وہاں تصویر بنوائی تھی۔ ویسے تو پورا رول ہی اس کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا، لیکن یہ تصویر خاص طور سے مجھے اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے اسے چھوٹے سائز میں پرنٹ کروا کر اپنے بٹوے میں رکھ لیا تھا۔ یہ موت کی سزا پانے والے قیدیوں کا لباس ہے، مجھے واپس لا کر سیل میں بند کرنے والے ایک گارڈ نے مسکرا کر بتایا۔ اب تمہیں یہاں سے اس روز نکالا جائے گا جس روز تمہیں موت کی سزا دی جائے گی۔ یعنی اب میں باضابطہ سزائے موت کا قیدی ہوں؟ یہ بتاؤ آج کھانے میں کیا ملے گا؟ دنیا کے سارے ملکوں میں سزائے موت کے قیدیوں کو ان کی پسند کا کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں نہیں معلوم، انچارج سے پوچھنا۔ یہ کہہ کر وہ لوٹ گئے۔ اگرچہ ان کے سامنے میں نے یہی ظاہر کیا کہ مجھے ان کی جانب سے دی جانے والی سزائے موت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ سن کر کہ میں نے سزائے موت کے قیدی کا لباس پہن لیا ہے، میرے وجود میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ پہلی بار اس یقین پر میرا اعتماد ڈانو ڈول ہوا تھا کہ ابھی میری زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ میں شاید اس خیال میں تھا کہ یہ سب ایک قسم کا مذاق ہے، یا پھر میں جان گرے پر تکیہ کر کے بیٹھ گیا تھا کہ وہی مجھے اس آفت سے بچائے گا، حالانکہ اس کا سہارا بالکل ہی بودا تھا۔ نہ جانے اس کا کون سا مفاد تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا مفاد میرے بغیر ہی نکل آتا اور اسے میری مدد کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اس صورت میں اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ خود کو خطرے میں ڈال کر مجھے سزا سے بچاتا۔ اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ میں نے جان بچانے کے لیے خود ہاتھ پیر کیوں نہ چلائے۔ عبید صلاح جو کل تک مجھے بے وقوف لگ رہا تھا اس وقت عقل مند محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے موقع پاتے ہی فرار ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اب تک ان کے ہاتھ نہیں آیا ہے، ورنہ جان گرے خاص طور سے اس کے بارے میں مجھے بتانے ضرور آتا۔ حوالات کے انچارج اور نائٹ ڈیوٹی والے سے میں نے کئی بار عبید صلاح کے بارے میں پوچھا، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ ہر آنے والا دن میری وحشت میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ افسوس کہ اب مجھے کوئی موقع میسر نہیں تھا۔ حوالات کی ان سلاخوں کو توڑنا میرے بس سے باہر تھا۔ اس کا تالا کچھ اس طرح کا تھا کہ اندر میرا ہاتھ اس تک جاتا ہی نہیں تھا۔ کھانا دینے کے لیے فرش کے پاس ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ کھانا لانے والا ٹرے اس کے نیچے سے اندر سرکا دیا کرتا تھا۔ کھانا کھا کر میں ٹرے اسی کھڑکی کے پاس رکھ دیتا تھا، وہ ٹرے اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اگر میں کسی ترکیب سے سلاخوں سے باہر نکل بھی آتا تب بھی اتنے سارے مسلح نگرانوں سے بچ کر نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ اس روز میں نے رات کا کھانا کھایا اور کھانے کے 15 منٹ کے اندر میرے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھا۔ پہلے تو میں درد کی شدت برداشت کرتا رہا، لیکن جب یہ حد سے گزرنے لگا تو میں نے رات کے نگران کو آواز دی، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، برداشت کرو۔ اس نے رسالے سے سر اٹھائے بغیر کہا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ حوالات کے نگرانوں کا کام صرف یہ فحش رسالے دیکھنا رہ گیا تھا۔ وہ ہمہ وقت ان رسالوں میں غرق رہا کرتے تھے اور ان کی میزوں پر اس قسم کے رسالوں کے کئی بنڈل رکھے تھے۔ میں نے بھنا کر کہا، تو اتنی دیر سے اور کیا کر رہا ہوں، اب نہیں ہوتا، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ڈاکٹر تمہارا نوکر نہیں ہے جو اتنی رات کا دوڑا چلا ہے، سو جاؤ، صبح دیکھیں گے۔ اچانک پیٹ کے اندر جیسے کسی نے نوکدار چیز دے ماری، میری بے اختیار چیخ نکل گئی، پھر یہ برچیاں مستقل پڑنے لگیں۔ ضبط کرتے ہوئے میں پسینے پسینے ہو گیا۔ چیخ سن کر یہ نوجوان نگراں بادل ناخواستہ سیل تک آیا۔ اس نے میرا معائنہ کیا اور واپس جا کر فون پر کسی سے رابطہ کیا۔ سیل نمبر 12 کے قیدی کی حالت خراب ہے، کسی کو بھیجو۔ میری حالت واقعی خراب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے کھانے میں چھوٹے چھوٹے بم کھا لیے ہیں اور اب وہ ایک ایک کر کے اندر پھٹ رہے ہیں۔ کھانے کے خیال سے میں چونک گیا۔ یقیناً کھانے میں کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو رہی تھی۔
مجھے یوں لگا جیسے پتلون کے اندر میرا پیٹ پھولنے لگا ہو۔ واقعی پیٹ تھوڑا ابھر آیا تھا۔ میں نے احتیاطاً کلمہ پڑھ لیا کہ دشمنوں نے میری موت کے وقت کا انتظار نہیں کیا، قبل اس وقت زہر دے کر کام تمام کر دیا۔ ڈاکٹر 10 منٹ میں آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 مسلح اور مستعد گارڈز تھے۔ نائٹ آفیسر نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے اندر آ کر میرا معائنہ کیا اور پھر میرے پھول جانے والے پیٹ کو تشویش سے دیکھا۔ اسے اسپتال لے جانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے نائٹ آفیسر سے کہا، لے جاؤ پر یہاں سائن کر دو۔ ڈاکٹر کے کہنے پر گارڈز نے مجھے سیل سے نکالا۔ اس وقت تک میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ بغیر سہارے کے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اس لیے 2 افراد مجھے بازوؤں سے گھسیٹ کر باہر کھڑی مخصوص جیپ تک لائے۔ اس حالت میں بھی گارڈز نے ذرا بھی رعایت نہ کی۔ میرے دونوں ہاتھ جیپ کے اینگل آئرن سے منسلک ہتھکڑیوں میں جکڑ دیے۔ میرے ساتھ جانے والے ڈاکٹر نے ناگواری سے انہیں دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ 10 منٹ بعد جیپ ایک ایسی عمارت کے سامنے رکی جس پر اسپتال کا بورڈ لگا تھا۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر منگوایا، اس پر لٹا کر مجھے اندر لے جایا گیا۔ تکلیف کی شدت ایسی تھی کہ لگ رہا تھا میرا آخری سمے آ گیا ہے۔ اندر جاتے ڈاکٹر نے مجھے کئی طرح کے انجیکشن لگائے اور میرا معدہ واش کرنے کا حکم دیا۔ صفائی کا عمل بھی کم اذیتناک نہ تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد میرے پیٹ میں جاری گولہ باری رک گئی اور تکلیف میں بتدریج کمی ہونے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا مجھے زہر دیا گیا تھا؟ اس نے میرا شانہ تھپکا، نو ینگ مین، معمولی سا پوائزن تھا، صبح تک تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عبید صلاح کے فرار کے بعد یہ لوگ بہت محتاط ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی 2 مسلح نگران میرے سر پر مسلح تھے جب مجھے طبی امداد دی جا رہی تھی۔ تکلیف میں کمی کے بعد میں غنودگی محسوس کرنے لگا، شاید ڈرپ میں کسی قسم کی خواب آور دوا دی جا رہی تھی۔ رات کے کسی پہر مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا گیا۔ بمشکل میری آنکھ کھلی، سامنے جان گرے کھڑا تھا۔ غالباً میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں نے زیر لب کہا۔ اٹھ جاؤ، میں سچ مچ آیا ہوں۔ وہ بستر کے کنارے ٹک گیا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں نگران غائب تھے۔ کیا تم میری عیادت کرنے آئے ہو، وہ بھی رات کے اس پہر؟ نہیں، دراصل میں نے تمہیں اس طریقے سے یہاں بلوایا ہے، وہاں جیل میں بات کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اچھا، تو تم نے کھانے میں کچھ ڈلوایا تھا؟ یہی سمجھو۔ بہرحال اب کام کی بات سن لو۔ کونسل نے سزائے موت کی توثیق کر دی ہے، اس کا تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا۔ کونسل تمہیں مقابلہ کر کے جان بچانے کے موقع دینے کو تیار نہیں تھی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح کونسل کو راضی کر لیا ہے کہ تمہیں ایک موقع ضرور دیں۔ اب تمہیں ارینا میں مقابلہ کر کے اپنی زندگی حاصل کرنا ہوگی۔ میرا مقابلہ ایولی سے ہوگا؟ مجھے وہ دیو یاد آ گیا۔ نہیں، وہ ان دنوں زخمی ہے اور ممکن ہے اسے واپس بھیج دیا جائے۔ تمہارا مقابلہ الیکٹرک سے ہوگا۔ الیکٹرک یعنی بجلی؟ کیا مجھے کرنٹ دے کر مارا جائے گا؟ وہ کرنٹ سے بھی زیادہ خطرناک شخص ہے، دیکھنے میں بے ضرر، لیکن اسے چھوتے ہی ایسا کرنٹ لگتا ہے کہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ جان گرے متفکر انداز میں بولا، اس سے مقابلے کے لیے تمہارے پاس صرف 4 دن ہیں۔ ان 4 دنوں میں بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ قید میں آ کر تمہیں ہاتھ پر چلانے کا موقع کم ہی ملا ہے، بہتر ہے تم اپنی جسمانی حالت درست کرنے کے لیے ایکسرسائز کرو، ورنہ اس مقابلے میں تمہیں بہت پریشانی ہوگی۔ یو ڈونٹ وری، میں اس الیکٹرک کا شارٹ سرکٹ کر دوں گا، اس کا فیوز اڑا دوں گا۔ جان گرے بدستور فکر مند تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد تمہیں اس کے لڑنے کے انداز کی کوئی ویڈیو دکھا دوں۔ مہربانی کر کے میری خوراک بھی بدلوا دو، میں چاول اور مچھلی کھاتے کھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ تو کیا تمہیں تمہاری پسند کے کھانے نہیں دیے جا رہے؟ سزائے موت کے قیدیوں کو ان کی فرمائش کیا ہوا کھانا دیا جاتا ہے۔ فی الحال تو کھانے میں بغیر فرمائش کے زہر دیا جا رہا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ زہر نہیں تھا، ورنہ اب تک تم مر چکے ہوتے۔ صبح تک تمہیں لگے گا جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب تم ریسٹ کرو، میں چلتا ہوں۔ 1 منٹ، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ وہ پہلے ہی سمجھ گیا۔ عبید صلاح کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانو سے آسمان کھا گیا ہے یا زمین نے نگل لیا ہے۔ 10 روز میں گارڈز نے جزیرے کا چپا چپا چھان مارا۔ میرا خیال ہے وہ فرار ہونے کے لیے سمندر میں اترا ہوگا اور شارکوں کا شکار ہو گیا۔ میں نے اطمینان محسوس کیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل جان گرے کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ عبید جیسے لوگ بے بسی سے مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتے۔ یا تو اسے جزیرے میں ہی کوئی پناہ گاہ مل گئی تھی یا وہ کسی اور طریقے سے یہاں سے نکل جانے میں کامیاب رہا تھا۔ جان گرے کے جانے کے بعد میں نے سونے کا سوچا، لیکن پھر آنے والے حالات پر غور کرنے لگا۔ جان گرے کے اصرار پر جزیرے کی کونسل نے مجھے مقابلہ کر کے زندگی بچانے کا ایک موقع دے دیا تھا اور ساتھ ہی کسی الیکٹرک کو مد مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ جان گرے اس کے بارے میں اتنا فکر مند تھا کہ اس نے خاص طور سے مجھے بتانے کے لیے حوالات سے نکالا تھا اور رات کے اس پہر اسپتال میں آ کر مجھے بتایا تھا، بلکہ اس نے مجھے الیکٹرک کے لڑنے کے انداز دکھانے کی بات بھی کی تھی۔
جان گرے کی قید میں آنے کے بعد میں جسمانی طور پر واقعی ڈھیلا ہو گیا تھا۔ آؤٹ آف پریکٹس ہو جانے کی وجہ سے چستی باقی نہیں رہی تھی، اور بقول جان گرے کے میرے پاس صرف 4 دن تھے۔ اس دوران مجھے خود کو مقابلے کے قابل بنانا تھا۔ میں جس کوٹری میں تھا وہاں کسی ورزش یا پریکٹس کی گنجائش کمی تھی۔ یہاں اسپتال کے اس کمرے میں خاصی گنجائش تھی، کیونکہ باہر جانے کا صرف ایک راستہ تھا، اس لیے گارڈز بے فکری سے باہر موجود تھے۔ میں نے اپنے بازو سے ڈرپ کی سوئی نکالی اور بستر سے نیچے اتر گیا۔ خلاف توقع مجھے جسم میں کمزوری کی وجہ توانائی محسوس ہوئی۔ شاید ڈرپ میں مجھے طاقتور دوائیں دی گئی تھیں۔ میں نے آغاز اسکپنگ سے کیا اور پنجوں کے بل اچھلنے لگا۔ مسلسل 2 گھنٹے تک ورزش کر کے میرا جسم پسینے میں تربتر ہو رہا تھا اور سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ میں بستر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ فائر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ فائر نے ان سب کو چونکا دیا۔ وہ یوں رک گئے جیسے چابی سے چلنے والے کھلونے چابی ختم ہوتے بند ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہروں کے بدلتے تاثرات دیکھ کر میں نے مڑ کے دیکھا۔ ذرا فاصلے پر عمر خان شاٹ گن لیے کھڑا تھا۔ فائر اسی نے کیا تھا۔ اس نے غرا کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، میں نے اسے مطلع کیا۔ یہ سب تم دونوں کی کیے کی سزا مجھے دینے جا رہے تھے، حالانکہ میں نے اس احسان فراموش کو بچایا تھا۔ میں نے مقامی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ عمر خان نے منہ بنایا، ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو تو یہ اسی طرح منہ کو آتے ہیں۔ اچھا تھا تم اسے ٹھنڈا ہونے دیتے۔ پھر اس نے دھاڑ کر ان سے کہا، دفع ہو جاؤ ورنہ ایک ایک کو گولی مار دوں گا، یہ ہماری زمین ہے۔ اس نے شاٹ گن کا رخ ان کی طرف کیا تو وہ سب گرتے پڑتے بھاگے۔ ان کا انداز دیکھ کر عمر خان نے قہقہا لگایا۔ ویسے اس کا نام اس کے حلیے سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اس حلیے میں اس کا نام کوئی ٹونی وغیرہ ہونا چاہیے تھا۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے ان لوگوں سے جان چھڑائی میری۔ نو پرابلم۔ وہ مسکرایا اور مڑ کر واپس چلا گیا۔ پہلی ملاقات میں وہ مجھے ذرا کھلنڈر قسم کا نوجوان لگا تھا، لیکن اس وقت عمر خان کا انداز بالکل مختلف تھا۔ میں دوبارہ نیچے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے مقامی لڑکے کے مردود پن پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے حیران کر دینے والی حرکت کی تھی، حالانکہ اس نے دیکھا تھا کہ میں نے اسے بچایا ہے۔ ایک بزرگ نے سانپ کو سردی سے بچایا، اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی اور اسے دودھ پلایا۔ ٹھیک ہوتے سانپ نے ان کے ہاتھ پر ڈسا اور چلا گیا۔ لوگوں نے بزرگ کو شرمندہ کیا کہ یہ کیا عقل مندی کی۔ بزرگ نے کہا، اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ سانپ نے مجھے ڈسا، یہ اس کے شکریہ کرنے کا انداز ہے۔ ممکن ہے اس لڑکے نے بھی اس طرح میرا شکریہ ادا کیا ہو۔ میں گیٹ کے راستے اندر داخل ہوا تو گل محمد نے چونک کر مجھے دیکھا۔ چھوٹا صاحب، آپ کدھر سے باہر گیا تھا؟ عقبی دروازے سے۔ ویسے گل محمد، یہ بنگلہ غیر محفوظ ہے، کوئی بھی اس میں آسانی سے جا سکتا ہے۔ حسن صاحب نے مجھے سب سمجھا دیا ہے، کل سے آدمی آئیں گے۔ اس نے گویا مجھے اطمینان دلایا۔ اندر حسن علی اور ماں پارا لیونگ روم میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور ان کے کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں میری فکر ہے۔ میں نے دخل اندازی سے گریز کیا اور عقبی لان کی طرف آ گیا۔ بنگلے کا شمال مشرقی حصہ ایک کھائی کے ساتھ لگتا تھا۔ اس جگہ ریلنگ کے بجائے لکڑی کی باڑ تھی جس پر سفید رنگ کی پالش کی گئی تھی۔ کھائی زیادہ گہری نہیں تھی، اس کی گہرائی بمشکل 40-50 فٹ ہوگی۔ 100 فٹ چوڑی اور تقریباً 400 فٹ لمبی اس کھائی کے کنارے کئی بنگلے تھے۔ باڑ کے نیچے کھائی تقریباً سیدھی دیوار کی صورت میں تھی۔ اس دیوار پر چڑھنا بے حد دشوار ہوتا اگر اس پر جا بجا جھاڑیاں اور پودے نہ اگے ہوتے۔ ان جھاڑیوں اور پودوں کو پکڑ کر کوئی بھی آسانی سے بنگلے میں داخل ہو سکتا تھا۔ باڑ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ باڑ کی وجہ سے عقبی لان خوبصورت لگتا تھا۔ اس سے نیچے کھائی میں بھی رنگ رنگ کے پھول کھلے تھے اور کھائی کی تہ میں ایک چشمہ تھا جس کا پودوں کے درمیان سے جھلکتا پانی آئینے کی طرح لگتا تھا۔ باڑ کے پاس ہی کاؤچ رکھی تھی جس پر چمڑا منڈا تھا۔ اس پر لیٹ کر میں دھوپ سیکنے لگا۔ تگڑے ناشتے کے بعد میرا کھانے کا موڈ نہیں تھا۔ حسن نے بھی 3-4 دن سے چھوٹ دے رکھی تھی۔ اونگتے اونگتے چونک کر دیکھا تو حسن علی کو خطرناک تیوروں کے ساتھ اپنے سر پر کھڑے پایا۔ کہاں تھے برخوردار 2 گھنٹے سے؟ آپ کو کیا؟ میں جل کر بولا۔ جب واپس آیا تو جناب اور جنابہ بے فکری سے گپے ہانک رہے تھے۔ بیٹا، اب تم بچے نہیں رہے جو ہم تمہاری فکر کریں۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ڈسپلن کے خلاف ہے۔ تم نے نہ مجھ سے پوچھا اور نہ ہی اطلاع دی، حالانکہ خطرے ہمارے چاروں طرف منڈلا رہے ہیں۔ استاد محترم، مجھے کب تک آپ کے اشاروں پر ناچنا پڑے گا؟ اور خطرات کب میرے اطراف نہیں منڈلاتے؟ جب تک جمشید علی چاہے گا۔ حسن علی نے لاپرواہی سے کہا۔ آج ایکسرسائز کے لیے تیار ہو جاؤ، پورے 1 ہفتے کا وقفہ آ چکا ہے۔ جی استاد محترم، میں نے مردہ لہجے میں کہا۔ حسن علی نے وہی مجھے ورزشیں کرائیں، اور جب 3 گھنٹے بعد میرا بھوک اور تھکن سے انتقال ہونے لگا تب اس نے میری جاں بخشی کی۔ میں سیدھا کچن میں پہنچا جہاں ایک شخص کام کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ ہم کو کیا؟
اس نے سینہ تان کر کہا۔ اس مختصر سے آدمی کی مونچھیں اس کے قد سے کچھ ہی چھوٹی تھیں۔ سر کے بال اس نے تیل چپڑ کر جمائے ہوئے تھے۔ تیل اس کی مونچھوں میں بھی چمک رہا تھا۔ ہمارا نام چھوٹا خان ہے۔ چھوٹا خان، تم اس وقت میری جان بچا سکتے ہو۔ ہم آپ کا جان بچائیں؟ پر کیسے؟ کچھ کھلا کر، میں بھوک سے فوت ہونے والا ہوں۔ اتنے میں مہاپارا آ گئی۔ یہ کیا ہولیا بنا رکھا ہے؟ جاؤ نہاؤ جا کر، پھر کھانا کھانا۔ اس وقت تک میں مر جاؤں گا۔ میں نے فریاد کی، لیکن وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ حسن اور ان کے رویے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے مجھے ٹائٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بادر ناخواستہ مجھے اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ نیچے والا بیڈ روم حسن علی نے لے لیا تھا۔ میرے اور مہاپارا کے حصے میں اوپر کے 2 بیڈ روم آئے تھے۔ میں نے عقبی سمت والے بیڈ روم کا انتخاب کیا تھا، جس کی بالکنی سے میں نے نیچے چھلانگ لگائی تھی۔ مہاپارا نے سامنے والا بیڈ روم منتخب کیا تھا۔ گرم پانی سے نہا کر ان چوٹوں کو بھی آرام آ گیا تھا جو لاٹھی برداروں نے لگائی تھیں۔ میں نے حسن علی اور مہاپارا کو ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ جب نہا کر آیا تو مہاپارا ٹرے لیے میری منتظر تھی۔ ٹرے میں چائنیز رول اور سموسے تھے، بٹر ایگ سینڈوچز بھی اور پیزا بھی۔ میں نے مشکل سے 10 منٹ میں ساری ٹرے صاف کر دی۔ مہاپارا چائے بناتے ہوئے ہنسی۔ مائی گاڈ یوسف، تم کس قدر پیٹو ہو گئے ہو۔ وہ جو آپ کے وہ ہے نا حسن علی صاحب، مجھ سے ایسی ورزشیں کراتے ہیں جو ہاتھی سے بھی کرائی جائے نا تو ہرن بن جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں غائب نہیں ہوا، آپ لوگوں کو نظر آتا ہوں۔ وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، فزیکلی فٹنس کی حد تک تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت دماغ کا فن بھی آنا چاہیے۔ لیکن حسن علی، لگتا ہے مجھے بروسلی یا کمانڈو ٹائپ کی کوشاں بنانا چاہتا ہے، جبکہ میں ہرگز اس قسم کی کوئی چیز نہیں بننا چاہتا۔ یہ سب جمشید علی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح مہاپارا نے جمشید علی کی آڑ لی، اور یہاں آ کر میں بے بس ہو جاتا تھا۔ لیکن اس روز میں نے بھنا کر کہہ دیا، تو پاپا سب کو جنید و جاوید کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ مجھ پر نظر کرم کیوں؟ مہاپارا کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ یہ تم انہی سے پوچھنا۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا موم۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ہم سبھی کٹ پتلیاں ہیں، ہماری ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں۔ یہاں تو آپ آزاد ہیں، چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ میرے بچے، میں بھی اندیکھی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں۔ اگر اشارہ میری طرف ہے تو آپ بالکل پرواہ نہ کریں۔ یقین کریں، آپ کہیں اور جا کر اگر خوش اور مطمئن رہیں گی تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مجھے معلوم ہے میری خوشی کی خاطر تو کبھی میری راہ میں نہیں آئے گا، اس کے باوجود میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرا اشارہ جمشید علی کی طرف ہے۔ اس جگہ بھی کوئی نہ کوئی ہماری نگرانی کے لیے سر پر ہوگا۔ تم جمشید علی کے لمبے ہاتھوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایرانی حکومت کو بھی مطلوب ہے، اس کے باوجود پوری دلیری سے وہاں جا کر وہ مجھے وہاں سے نکال لایا تھا۔ آپ ضرورت سے زیادہ ہی مایوس ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو حسن علی کے ساتھ کہیں چلے جانا چاہیے۔ بے شک پاپا کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، لیکن دنیا میں بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں پاپا کے ہاتھ تو کیا، ان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ وہ چپ ہو گئی، جیسے اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں بھی خاموشی سے چائے پینے لگا۔ چائے پی کر میں نے الماری میں اپنے کپڑے سیٹ کیے۔ مہاپارا نے بتایا کہ چھوٹا خان گل محمد کا کزن ہے، جلدی ایک مالی اور صفائی کرنے والی کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا خان بناتا سب مزے کا ہے۔ میں نے چٹخارا لیا۔ ہاں تو تم کیا سمجھتے ہو؟ بڑا چلتا پرزا ہے، مری کے ہوٹلز میں کام کرتا رہا ہے، ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ نیچے لیونگ روم اور ڈرائنگ روم کے علاوہ ایک کمرہ تفریح کے لیے مخصوص تھا۔ اس میں دیوار کے ساتھ بڑے سائز کا ٹی وی، اسٹیریو سسٹم، مختلف قسم کے پلیئر، بمہ کیسٹ اور سی ڈی استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں سی ڈی نئی آئی تھی، ڈش بھی تھی، لیکن اس زمانے میں سیٹلائٹ پر گنے چنے چینلز ہی آتے تھے۔ ریک میں ویڈیو اور آڈیو کے ساتھ ہی سی ڈیز کا کھانا الگ تھا۔ ٹی وی کے ساتھ منسلک کر کے کھیلے جانے والے ویڈیو گیمز تھے۔ بنگلے کے تہخانے میں خاصا بڑا جمنیزیم اور اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا سوئمنگ پول بھی تھا۔ تہخانہ تقریباً پورے بنگلے کے برابر تھا، گویا یہاں پر ضرورت اور آسائش کی ہر شے موجود تھی۔